बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज 5 जुलाई है। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख में एक तारीख दिन के तौर पे याद किया जाता है। कुछ लोग इस दिन यौम स्याह मनाते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान में कुछ लोगों ने यौम नजात के तौर पे भी इसको मनाया। ये यौम नजात के तौर पे मनाने वाले कौन लोग हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले 5 जुलाई को कुछ लोग पाकिस्तान की तारीख का एक तारीख दिन क्यों करार देते हैं? जाहिर बात है, सब जानते हैं इस दिन जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया था। मार्शल लॉ लगाने के बाद उन्होंने क्या ऐलान किया था, एक छोटा सा उसका क्लिप मैं आपको सुनवाऊंगा। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। मेरा सिर्फ वाहिद मकसद आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात करवाना है, जो इस साल इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुनक्कद होंगे। लेकिन अक्टूबर 1977 में इंतखाबात मुनक्कद नहीं हुए और यह मार्शल लॉ 11 साल तक चला। और इसी मार्शल लॉ के दौर में पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे भी लटकाया गया। अब ये जो जनरल जियाउल हक साहब का मार्शल लॉ है, इसके हवाले से बहुत सी बातें, हमारा आज का मौजू उनका मार्शल लॉ नहीं है। सिर्फ 5 जुलाई की अहमियत जो है वो मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि आज 5 जुलाई को मरियम नवाज साहबा को भी JIT में पेश होना पड़ा। उन्होंने वहां पे भी एक बात की। लेकिन थोड़ा सा मैं 5 जुलाई के हवाले से आज एक क्वेश्चन रेज हो गया है, एक दिलचस्प सूरत पैदा हुई है। जब वजीर आज़म नवाज शरीफ के मुआविन खुसूसी डॉक्टर आसिफ करमानी साहब JIT के इजलास में, जहां पे होता है इजलास जुडिशल अकेडमी में, वहां पहुंचे और उन्होंने मीडिया टॉक की, तो वहां पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जो कि मुस्लिम लीग नून के एक इत्तेहादी एजाजुल हक साहब, जो मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह है, उनको पसंद नहीं आई। और उन्होंने मीडिया को एक स्टेटमेंट रिलीज की। वो स्टेटमेंट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले सुने कि आसिफ करमानी साहब ने आज क्या बात कही और उस बात में एजाजुल हक साहब को क्या कंट्राडिक्शन नजर आ रही थी, जरा सुने। मुझे 5 जुलाई 1977 भी याद आ रहा है, और उस दिन एक जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया गया था। तो मैं ये उस पे कहना चाहता हूं कि उसके बाद आप जानते हैं कि फिर पाकिस्तान गू मगू मसाइल का शिकार रहा। आप शहीद जियाउल हक को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए। जियाउल हक साहब ने भी कहा था कि हम रूखी सूखी खाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और मैंने भी कहा हम घास खा लेंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। तो आज मुस्लिम लीग ज़िया की तरफ से एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें डॉक्टर आसिफ करमानी साहब की जो स्टेटमेंट है, जो मीडिया को उन्होंने जो बात की, उसकी मजम्मत की गई है। और ये कहा गया है कि जनरल जियाउल हक 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ ना लगाते तो आज नवाज शरीफ वजीर आजम ना होते, और नवाज शरीफ के मुशीरों को होश के नाखून लेना चाहिए और अपने साथ खड़ी एक इत्तेहादी जमात के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है ज़ाती तौर पे मैं आसिफ करमानी साहब की जो बात है मैं उससे इत्तफाक करता हूं, लेकिन क्योंकि ये एजाजुल हक साहब एक इलेक्टेड MNA हैं और एक इत्तेहादी जमात के सरबराह हैं, तो उनका स्टेटमेंट, उनका मौक़िफ़ मैंने आप तक पहुंचाना भी ज़रूरी समझा। अब मैं अपने मेहमानों का तारुफ करूँगा। हमारे साथ मौजूद है जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हामिद खान एडवोकेट साहब, पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं हामिद खान साहब से शुरू कर लूँ। हामिद खान साहब, आज मरियम नवाज साहबा JIT में पेश हुई और JIT में पेशी के बाद उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। उसमें से एक बात उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने JIT से एक सवाल किया कि ये बताएं कि मेरे पे क्या इल्जाम है, मेरा क्या कसूर है, और उनको इसका कोई जवाब नहीं मिला। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पनामा केस में, उनका नाम ही नहीं है उस फैसले में, तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्हें JIT ने क्यों बुलाया। तो ये तो जो मुकदमा ये आप ही ने शुरू किया था, तो बाद में आपकी जगह फिर आपके एक साथी जो है उन्होंने इसको मुकदमे को लड़ा। तो आप हमें बताएंगे कि आपकी क्या ओपिनियन है कि मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि मुझे तो बताया ही नहीं गया कि मेरे पे इल्जाम क्या है। देखिए, बात यह है कि बुनियादी बात जो मैं ये कहूंगा कि जब मामला अभी JIT का मामला चल रहे हैं
اس دوران جو بھی گواہ پیش ہوتا ہے جے آئی ٹی کے سامنے اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ باہر آ کے جو بات چیت ان کی ہوئی ہے یا جو بیان ریکارڈ کرایا ہے اس کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ یہ اس وقت آ کے ریلیونٹ ہوگا جب جے آئی ٹی کے فائنل رپورٹ آ جائے گی. پھر آپ کو کوئی اعتراض کرنا ہے تو آپ کریں. آپ بطور گواہ کے سمن ہوئے ہیں، آپ نے بیان دیا ہے، آپ کا جو بھی وہاں پر موقف تھا وہ فی الحال پبلکلی ڈسکلوز کرنے کی کوئی اس میں ریلیونس نظر نہیں آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ججمنٹ میں کہیں ذکر نہیں آیا. دیکھیے ججمنٹ میں ہر چیز اور ہر گواہ کا ذکر نہیں ہوتا. اب جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے، یہ خود مختار ادارہ ہے جو کہ انویسٹیگیشن کرنے میں پوری طرح سے خود مختار ہے، اور اس کو سپریم کورٹ نے اختیارات دیے ہیں کہ آپ جن کو مناسب سمجھے بلا کے ان کا ریکارڈ کریں، تاکہ آپ کو جو ہم نے جو آپ کو مقصد کے لیے آپ کو بنایا ہے اور جو ایشوز آپ دیے ہیں جن پر آپ نے رپورٹ دینی ہے وہ آپ پوری طرح سے کر سکیں. لہذا اگر وہ کسی کو سمن کرتے ہیں، بے شک اس کا نام آیا ہو یا نہ آیا ہو ججمنٹ میں، وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ انہوں نے کن ایشوز پر اپنی رپورٹ دینی ہے. لہذا اس کے پر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز ایک متعلقہ گواہ ہیں تو وہ بلانے میں کوئی ایسے حرج والی بات نہیں، نہ اس پر اعتراض کیا جانا چاہیے. بہت سے اور گواہ جو بلائے گئے ہیں، کیا ان کا نام اس میں ہے کہ نہیں ججمنٹ میں ضروری نہیں ہے. تو یہ تو ان کی ثوابدید پہ چھوڑنا پڑے گا جے آئی ٹی کے کہ وہ کن کو کنسرنڈ وٹنسز سمجھتے ہیں، کنسرنڈ پارٹی سمجھتے ہیں اور ان کو بلا کے ان سے وہ بیان لینا چاہتے ہیں. اچھا احسن اقبال صاحب، یہ تو ایک حامد خان صاحب کی رائے ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم بات آج مریم نواز صاحبہ نے کی اور جس نے کہ بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز صاحب کے سینے میں بہت سے راز ہیں اور ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ سب راز قوم کے سامنے لے آئے. مریم نواز صاحبہ کے الفاظ ذرا انہی کی زبانی سنیں. اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا. اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے، جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں، وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے. جی احسن اقبال صاحب، اس وقت پاکستان میں ہر سمجھدار شہری جو ہے، جو پاکستان میں جمہوریت پہ اور آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، وہ بہت پریشان ہو گیا یہ سب کچھ سننے کے بعد. وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا سازش ہو رہی ہے، کون سے راز ہیں. حامد میر صاحب، اس پہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ تو سیکرٹ نہیں ہے، تو اوپن سیکرٹ ہے کہ ایک حکومت جو 2013 میں برسر اقتدار آئی، اور مجھے یاد ہے کہ غالباً یہ نومبر یا دسمبر 13 کی بات ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک اجلاس ہو رہا تھا اور اس کے گواہ جاوید اسلم صاحب بھی ہیں جو اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ بھی تھے، اور پی ایم صاحب بھی تھے. تو میں نے وہاں پر کہا کہ پی ایم صاحب یہ باہر جو فضا ہے، چونکہ جنرل مشرف کے دور میں ہم نے تو یہ سارے کھیل دیکھے تھے اور بڑے پی ایچ ڈی کر لی تھی، اور اب تو ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کے آپ پر بھی گن سکتے ہیں کیسے ہیں. تو مجھے یاد ہے میں نے وہاں پر یہ کہا کہ خبر یہ گرم ہے شہر میں کہ مارچ اپریل کے بعد ایک حملہ ہماری حکومت پہ ہونے والا ہے جس میں پی ٹی آئی، کاف لیگ اور طاہر القادری صاحب ہوں گے، اور یہ دارالحکومت پہ چڑھائی کر کے حکومت گرائیں گے. تو ہمیں اس کی ذرا تحقیق کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ذرا توجہ کرنی چاہیے. اور پھر بعد کے جو واقعات ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ انفولڈ ہوئے. اسلام آباد میں کوئی باخبر انسان اس سے بے خبر نہیں ہے کہ کون کون لوگ کون سے کردار اس سازش کے اندر شریک تھے کہ ایک منتخب حکومت جو بھی آئی ہے، جو پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈال رہی ہے، اسے ٹاپل کرنے کے لیے کس طرح کے منصوبے بنائے گئے. تو سازشیں تو ہوئیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ سب کو پتا ہے. تو اس لیے اب میں ذرا بات تھوڑی پیچھے لے کے جانا چاہوں گا. آپ نے 5 جولائی کی بات کی. دیکھیے پاکستان میں ڈیموکریسی کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور بعض اوقات ہمارے سیاستدان بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. ایک متھ یہاں پہ یہ قائم کی گئی ہے کہ ہر مارشل لا سیاست کی ناکامی کی وجہ سے لگتا ہے. یہ پاکستانی تاریخ کا اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. مثال کے طور پہ 4 مارشل لا لگے ہیں پاکستان میں. پہلا مارشل لا ایوب خان نے لگایا اکتوبر 58 میں،
تو اس وقت فروری 59 کے اندر الیکشن ہونے والے تھے اور ملک کے اندر کیمپین چل رہی تھی، اور اگر وہ الیکشن ہونے دیے جاتے تو غالب امکان یہ تھا کہ حسین شہید سہر وردی وزیر اعظم منتخب ہو جاتے اور کبھی مشرقی پاکستان آپ سے نہ ٹوٹتا۔ اس مارشاء اللہ کی کیا بنیاد تھی؟ اس مارشاء اللہ کی بنیاد اصغر خان نے اپنی کتاب میں لکھی کہ اسکندر مرزا نے کور کمانڈرز کو بلا کے چائے پلانی شروع کی، تو ایوب خان نے اصغر خان صاحب سے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ غالباً یہ میری چھٹی کرانا چاہتا ہے، تو ایوب خان صاحب نے اپنی نوکری کو بچانے کے لیے یا اس کو خطرے میں دیکھتے ہوئے اسکندر مرزا کے خلاف کو کر کے اور مارشاء اللہ لگا کے قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مارشاء اللہ لگا 1969 میں۔ اب جب ایوب خان صاحب اقتدار دینے پہ مجبور ہو گئے، قوم تو جمہوریت مانگ رہی تھی، مارشاء اللہ تو نہیں مانگ رہی تھی، تو اس وقت یحییٰ خان صاحب نے دیکھا کہ یہ مشرقی پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی کو اقتدار دے کے جائیں گے، جو مشرقی پاکستان کے بنگالی کو شاید مجھے سلوٹ کرنا پڑے گا، تو یہ بابا جی اپنی ہماری باری مشرقی پاکستان کے پاس چلی جائے۔ انہوں نے گن پوائنٹ کے اوپر ایوب خان سے اقتدار چھینا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس میں کیا سیاست کی ناکامی ہے؟ لوگ تو جمہوریت مانگ رہے تھے ایوب خان کے خلاف۔ تیسرا مارشاء اللہ لگا سن 77 میں، نوابزادہ نصر اللہ جی، مفتی محمود، مولانا غفور صاحب، تینوں اس بات کی گواہی دے کر گئے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا نئے الیکشن کے بعد 4 جولائی کی رات کو۔ مارشاء اللہ کیوں لگا؟ اس کی بھی بات میں نے ایک مضمون پڑھا، ڈاکٹر صفدر محمود نے لکھا تھا ایک، اس نے جو اس وقت شاید اسپیشل آئی بی میں تھے یا کہاں تھے، کہ غالباً بھٹو صاحب مایوس ہوئے کہ ضیاء الحق صاحب نے ان کو اس ایجیٹیشن میں سپورٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اینڈ ہی وانٹڈ ٹو چینج دا آرمی چیف، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ مارشاء اللہ لگ گیا۔ جب 99 میں مارشاء اللہ لگا، میرے گناہ کار کانوں نے بی بی سی سے جنرل مشرف کا وہ انٹرویو سنا، جس میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کی نوکری برطرف نہ کی جاتی تو کیا نواز شریف بدستور وزیر اعظم ہوتے؟ انہوں نے کہا جی بدستور وزیر اعظم ہوتے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ اس ملک میں جو بھی مارشاء اللہ لگا وہ اس وقت کے آرمی چیف کی ایمبیشن کی وجہ سے لگا، کسی سیاست کی ناکامی کی وجہ سے۔ اس وقت تو پاکستان میں مارشاء اللہ کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ یہ آرمی چیف تو مارشاء اللہ کے کافی خلاف لگتے ہیں، اور آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ جمہوریت پسند ہے۔ اچھا روبینہ خالد صاحبہ، آج نواز صاحبہ کے ہسبینڈ جو ہیں کیپٹن صفدر صاحب، انہوں نے پہلے کوفہ والوں کو للکارا اور پھر مریم بی بی نے اپنی گفتگو میں بی بی فاطمہ کا اور بی بی زینب کا ذکر کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں کسی عورت کو جے آئی ٹی کے سامنے بلانا جو ہے یہ عورتوں کے احترام کی اور ہماری مشرقی روایات کی خلاف ورزی ہے؟ دیکھیے جی، ایک تو پہلی یہ بات ہے کہ وہ ہستیاں جو ہیں ان کے ساتھ ایک اپنا کمپیریزن کرنا کوئی بنتا نہیں ہے، اور ابھی جو آپ نے اپنے انٹرو میں جو امیجز دکھائے وہ بھی پاکستان کی ہی قوم کی بیٹیاں بھی تھیں، قوم کی مائیں بھی تھیں، جو آپ نے ابھی امیجز دکھائے جس طرح سے ان کے ساتھ، اور یہ تو ایک روٹین کی انکوائری تھی، اس کو اتنا بلو اپ کر دینا اور اس کو کمپیئر کرنا ایک اس طرح تو عدالتوں میں میر صاحب ڈیلی خواتین پیش ہوتی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جاتی ہیں، لوور کورٹس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ مقدمے چلتے ہیں اور خواتین وہاں پہ حاضر ہوتی ہیں۔ یہ کوئی مشرقی روایات کے اگینسٹ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے ان کی ساری بات سنی، بالکل یہ بجا کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ اس ملک میں رہے ماشاء اللہ، لیکن اس ساری چیز سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اگر آپ اپنی جو قومیں اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی، ان کے ساتھ پھر یہ وہی چیزیں وہی حادثات بار بار ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ بتائیں کہ یہ جو ساری بات انہوں نے بتائی کہ پارلیمنٹ کو خطرہ تھا، سازش ہو رہی تھی، مان لیتے ہیں سازش ہو رہی ہے، ہوئی بھی ہوگی ان دا پاسٹ ایز ویل، لیکن انہوں نے جتنا پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا ہے، جتنا پارلیمنٹ کو انہوں نے بے بس کیا ہے، ابھی ان ساری سازشوں کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ہاؤس میں آ کر نہیں بیٹھتے یا وزیر اعظم صاحب ہاؤس کو اعتماد میں نہیں لیتے؟ جو جس سازش کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ایک ایسے دھرنا دیا جائے گا اور طاہر القادری صاحب آئیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا، تو اس وقت ان کی بچت کیسے ہوئی؟ اسی پارلیمنٹ کی وجہ سے ہوئی کہ پارلیمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی اور پارلیمنٹ کی طاقت سے انہوں نے وہ جو بھی سازش تھی
اس کو انہوں نے اس کو بالکل ناکام کیا. آج پیپلز پارٹی کیوں نہیں کھڑی ان کے ساتھ؟ دیکھیں اب تو دیکھیں ان کا جو اپنے رویے ہیں، جو ان کے اپنے طریقہ کار ہیں. اب یہ ایک چیز جو ہے جو پناما کا کیس ہے یا جو GIT ہے، اس کا بین الاقوامی قوتیں بھی اگر ان کے مل کے ان کے اگینسٹ ہو گئی ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے، کیونکہ اس میں صرف ایک یہ نہیں تھے، اس میں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے اس میں نام ہیں اور انکوائریاں ہو رہی ہیں. تو اس کا طریقہ کار بھی ایک ہو سکتا تھا، ایک اچھے طریقے سے یہ ساری بات ہو سکتی. انہوں نے خود اس کو جو ہے اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ آج کچھ جو ملک میں ہو رہا ہے. اور سازشیں تو چھوڑے میر صاحب، ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس وقت سرحدوں میں حالت کیا ہے، اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی کدھر کھڑی ہے اور کیا مسائل ہیں. صرف جو ہے اس وقت قوم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا گیا ہے کہ جی آج فلاں کو بلایا ہے GIT والوں نے اور فلاں کو بلایا GIT والوں. اچھا حامد خان صاحب، آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا قیوم نظامی صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے کہ جب ان کو 1977 میں مارشل لا کے بعد گرفتار کیا گیا، ان کو کوڑے بھی مارے گئے، تو پھر ان کی رہائی کے لیے آپ نے ان کی درخواست دائر کی تھی. تو آپ نے بھی ہمیشہ مارشل لا کی مخالفت کیا، بلکہ پرویز مشرف کے دور میں جو بکلا کی تحریک تھی اس میں آپ کافی آگے تھے. لیکن یہ جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتے ہیں. تو اس وقت جو تحریک انصاف کا جو کردار ہے، کیا اس کا کوئی آپ جواب دیں گے کہ کیا واقعی تحریک انصاف پاکستان میں جمہوریت کے خلاف سازش کے جو کردار ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی کلیبوریشن ہے؟ دیکھیے یہ تو الزامات ہیں، کوئی اس کی بنیاد انہوں نے نہیں بتائی، صرف شک اور شبہات پر بات کر رہے ہیں. اب اگر وہ کہتے ہیں سازش ہے تو بتائیے یہ کوئی سازش پاناما لیکس کوئی کسی پارٹی کی سازش کا نتیجہ ہے؟ آپ کے سامنے ہے کہ پاناما لیکس ایک انٹرنیشنل سکینڈل کے طور پہ باہر آیا ہے، اور یہ جو کچھ بھی چیز سامنے آئی ہے وہ ڈسکلوجرز ہیں، اور تیسری پارٹی نے کسی اور ملک میں ڈسکلوجرز کیے ہیں. تو آپ کا اگر نام اس میں آ گیا ہے تو آپ اس کو سازش کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دوسری بات، جہاں تک یہ مارشل لا کی بات کر رہے ہیں، میں متفق ہوں کہ مارشل لا جب بھی لگایا گیا ہے فوج نے اور جو فوجی ڈکٹیٹر نے اپنے مقاصد کے لیے لگائے ہیں. لیکن مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے جب PMLN کے لوگ یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ضیاء الحق کی ہی پیداوار ہے. اگر ضیاء الحق مارشل لا لگا کے بھٹو کو جو ہے وہ اوور تھرو نہ کرتے اور اس کے بعد ان کو پھانسی کی سزا نہ دی گئی ہوتی تو یہ لوگ کبھی بھی اقتدار میں نہ آتے، کیونکہ یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے. خود میاں نواز شریف صاحب کہتے رہے ہیں اور ان گناہگار خانوں نے سنا ہے، پڑھا ہے، آنکھوں نے پڑھا ہے کہ میں جنرل ضیاء الحق کا مشن مکمل کروں گا. یہ بارہا کہا گیا ہے. آپ یہ بات کہنے کے بعد کس طرح سے آپ 5 جولائی 1977 کے مارشل لا کی مذمت کر سکتے ہیں؟ ہاں اس کے لیے اسٹرگل کیا ہے، وکلا نے اسٹرگل کی ہے، پیپلز پارٹی نے اسٹرگل کی ہے، اور بھی جمہوری جماعتوں نے اس کے خلاف اسٹرگل کی ہے. ان کا کہنا حق بجانب ہے کہ ضیاء الحق کی وجہ سے اس ملک میں بے حد مسائل پیدا ہوئے ہیں، جو آج بھی اس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، دن بڑھتے جا رہے ہیں. ان مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے جو ضیاء الحق صاحب کی رجیم کی وجہ سے پاکستان میں پیدا ہوئے، اور ان میں مزید جو ہے تیزی آئی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں مارشل لا نے پاکستان کو 2 لفظ کیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے بھی مارشل لا لگایا پاکستان میں فوجی حکومت قائم کی ہے، اس نے پاکستان کے آئین کو بھی پامال کیا ہے اور پاکستان کی سیاست کو بھی پٹری سے اتارا ہے. اس کا چھوٹا سا کوئی شک نہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کس بنیاد پہ بات کریں، ہم سازش کا حصہ تھے. تو جاوید ہاشمی تو ان کے صدر تھے نا، ان کے گھر کے بھیدی تھے. انہوں نے گواہی دی کہ کیا رول تھا اس وقت مخصوص عناصر کے ساتھ PTI کی قیادت کا دھرنے میں، اور جوڈیشل کو کی باتیں کس طرح پلان ہو رہی تھی. اور دوسری بات یہ کہ اس ملک میں جب 10-10 سال مارشل لا رہا تو ہر پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے سائے سے تو نکلی. بھٹو صاحب کو آپ ایوب خان کے مارشل لا سے جدا نہیں کر سکتے، نواز شریف صاحب کو لگ کے مارشل لا سے جدا نہیں کر سکتے، لیکن وہ دونوں گریجویٹ کیے، وہ اس سے نکلے اس کے سائے سے، اور انہوں نے ایک پاپولر پالیٹکس کی. اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو مشرف کی چھتری سے آئے انہیں بھی گریجویٹ کرنا چاہیے، راستہ وہ بھی نہیں ہے. ایسے صاحب اگر ایک سوال، ایک صرف اعتراض ہے کہ بھٹو صاحب نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ وہ
صدر ایوب کا مشن لے کے آگے چلیں گے. بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. بیوی وہ تو صدر ایوب کو ڈیڈی کہتے تھے اپنا, اور انہوں نے جو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے, اگر آپ وہ خط پڑھ لیں بالکل جی, انہوں نے ایوب خان کی بالکل لکھا, لیکن جب الگ ہوئے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ جو ہے وہ ان کے مشن کو لے کے آگے چلیں گے. بھٹو صاحب یہ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں جی. میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا, If I am assassinated میں بھٹو صاحب نے لکھ دیا کہ میں تاریخ کی بجائے فوج کے ہاتھوں مرنا پسند کرتا ہوں, اور ان کو بھی کہا گیا کہ 10 سال کے لیے ترکی چلے جائیں. وہ ترکی نہیں گئے 10 سال کے لیے. وہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ نہیں گئے, اٹ واز ناٹ ہز چوائس. ضیاء الحق نہیں مانے. اچھا ہاں, وہ یہ نہیں تھا کہ ان کے لیے دباؤ ڈالا گیا, لیکن اس وقت ضیاء الحق نہیں مانے تھے. مشرف کے دور میں مشرف اس لیے ولنریبل ہو گیا کہ اس نے ایڈیٹرز کی میٹنگ میں, یہ اخبار میں چھپا کہ ایڈیٹرز کی میٹنگ میں کہا کہ میں نے تیل لینا تھا. اچھا میں جو ہے تاریخ کچھ اور ہے, ہم واپس ہسٹری میں چلے گئے, تاریخ کو مسخ نہ کریں. ہسٹری میں چلے گئے. میں نے ایک وقفہ لینا, لیکن وقفے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک چھوٹی سے کچھ فیکٹس ہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کا پاناما کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں ان کا نام نہیں آیا. تو ہم نے آج وہ کیس جو ہے اس کو دوبارہ پڑھا ہے سارا. اس پاناما کیس میں جو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ہے, اس نے 20 اپریل 2017 کو جو فیصلہ دیا اس میں مریم نواز صاحبہ کا نام 18 دفعہ ہے. مریم نواز یا مریم صفدر کے طور پہ آیا 18 دفعہ, اور بطور ایک سسٹر کے ان کا نام 5 مقامات پہ آیا ہے, اور ڈاٹر کے طور پہ ان کا نام 32 دفعہ آیا ہے, وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی کے طور پہ. ریسپونڈنٹ نمبر 6 کے طور پہ مریم نواز کا نام اس فیصلے میں 144 دفعہ آیا ہے, 144 مرتبہ. اور اگر آپ اینڈ میں جو سوالات ہیں وہ پڑھیں تو وہاں پہ بھی سپریم کورٹ بتا رہی ہے کہ ہمیں کن سوالات کی تلاش ہے. تو اس کے علاوہ بھی میرے پاس آج کافی ڈیٹیل ہے, لیکن یہ بات آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ فیصلہ پڑھیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں 18 مرتبہ مریم نواز یا مریم صفدر کا نام موجود ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. صرف جیو نیوز پر وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مریم نواز صاحبہ JIT میں پیش ہوئی, اور اس موقع پہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے کارکنوں نے کافی وہاں پہ بڑی تعداد میں جمع ہونے کی کوشش بھی کی. بہت سے جلوس بھی وہاں پہ آئے. حنیف عباسی صاحب راولپنڈی سے ایک بہت بڑا جلوس لے کے آئے. اسی طرح گجرانوالہ سے بھی ایک جلوس آیا مسلم لیگ یوتھ ونگ کا. لیکن کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جی مسلم لیگ کوئی بہت بڑا شو نہیں کر سکی. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن ایک اور بہت اہم بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ JIT میں پیشی کے بعد جب آئیں تو انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کی, اور میڈیا کے ساتھ بات کرنے کے بعد انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جواب نہیں دیے. اس پہ ہم وہاں پہ جو ہمارے نمائندے تھے اعزاز سید تمام دن موجود تھے, وہ ان سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے واقعی اپنی باڈی لینگویج سے یہ جیسچر دیا کہ پہلے ان کو بات مکمل کرنے دی جائے, پھر وہ سوالات لیں گی. ذرا آپ خود ہی دیکھیے, کچھ کلپس آپ کو نظر آئیں گے. ایک منٹ بیچ میں ایک سیکنڈ, میں نے ابھی بات ختم نہیں کی, میں نے ابھی تک بات ختم نہیں کی. آپ سب کا شکریہ. میں اپنی بات کر لوں پہلے پلیز. شکریہ. 2-3 دفعہ انہوں نے کہا میں اپنی بات پہلے کر لوں پلیز. تو اب اس پہ کچھ صحافیوں کا خیال ہے کہ جی ان کو ہمارے سوال لینے چاہیے تھے. ہمارے نمائندے جیو نیوز کے اسپیشل کورسپونڈنٹ اعزاز سید صاحب وہاں پہ موجود تھے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اعزاز سید صاحب. واسطہ میر صاحب. اعزاز صاحب وہاں پر موجود تھے جہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی میڈیا ٹاک کی, تو مریم نواز صاحبہ کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ کیا آپ ان سے امپریس ہوئے؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت امپریسو تھیں آج. امیر صاحب سچی بات یہ کہ میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں, اور میں کوئی اتنا امپریس نہیں ہوا. مریم صاحبہ نے اچھے طریقے سے بات کی ہے, لیکن زیادہ اچھا ہوتا کہ وہ صحافی جو انتظار کر رہے تھے وہ ان کے سوالات بھی لیتی. اور صحافیوں کا جو بنیادی کام ہوتا ہے امیر صاحب, آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ ان سے پوچھیں جو طاقتور ہیں, جو حکمران ہیں, یا جن کے پاس کوئی اختیار ہے. تو ہم تو اس امید اور اس سوچ کے ساتھ وہاں پر موجود تھے کہ شاید ہمارے سوالات بھی لیے جائیں گے اور ان کے جواب بھی مریم صاحبہ دیں گی. لیکن وہ رستے میں بار بار ایک تو رک کے بات کر رہی تھی, جب کوئی سوال ہم کرنے لگتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ نہیں میں نے ابھی بات کرنی ہے.
تو مجھے اس بات نے کوئی زیادہ اتنا امپریس نہیں کیا. حسن اور حسین بھی بات کرتے رہے ہیں, فرینکلی اسپیکنگ مجھے ان کی باتیں اس لیے امپریس کی کہ انہوں نے سوالات کے جواب دیے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جواب. یہ کوئی اتنا میرے خیال میں اچھا تاثر مریم صاحبہ کا نہیں گیا کہ انہوں نے سوال لیے بغیر ہی اپنی بات کر کے چلی گئی. میر صاحب, مریم نواز صاحبہ کی گفتگو میں یہ تاثر واضح تھا کہ وہ بعد میں اپنی گفتگو جب مکمل کر لیں گی تو صحافیوں کے سوالوں کے جوابات دیں گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ نے بھی دیکھا وہ اپنی بات مکمل کر کے صحافی سوال کرتے رہ گئے, ہم سوال کرتے رہ گئے, وہ چلی گئی. لیکن وہاں پر کچھ لوگ یہ بھی ہم نے دیکھے کہ جب مریم صاحبہ جا رہی تھیں تو وہ شیم شیم کے نعرے لگا رہے تھے. میرے خیال میں ہمارے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید یہ جرنلزم کے اصول نہیں ہیں اور ان اصولوں کو بھول جاتے ہیں. یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں تھی. انہوں نے جواب نہیں دیا, انہیں دینا چاہیے تھا, زیادہ اچھا لگتا کہ وہ جواب دیتی, لیکن انہوں نے نہیں دیا. ہم ان کو باندھ نہیں سکتے, لیکن یہ بھی بات مناسب نہیں کہ وہ جائیں اور ان کے اوپر جو ہے شیم شیم کے نعرے لگائے جائیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے یاسر اقبال صاحب کہ مریم نواز صاحبہ کو ایک دو سوال لے لینے چاہیے؟ نہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کے سارے جیسچرز دیکھے, کہیں اس نے یہ امپلائی نہیں کیا تھا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی. اس نے یہ کہا کہ مجھے بات مکمل کر لینے دیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ پریس کانفرنس نہیں تھی. اگر آپ پریس کانفرنس کریں پھر آپ سوالات لیتے ہیں. دیٹ واز اے پریس کے لیے ایک بریفنگ کہہ لیجیے یا ایک سٹیٹمنٹ تھی, ایک میڈیا سٹیٹمنٹ انہوں نے کی, اس کے بعد چلی گئی. کیونکہ حسن نے اور حسین صاحب نے سوال لیے, اس کے بعد وہاں پر حسین جو ہیں وہ میں نے دیکھا کہ موجود تھے اور ایک صحافی نے ٹریل کے حوالے سے سوال کیا اور حسین نے اس کا جواب دیا. چونکہ بنیادی طور پہ جو کیس ہے وہ ان کے گرد ریوالو کرتا ہے تو وہ بنیادی رسپونڈنٹ ہیں, انہوں نے اس کو انٹرٹین کیا. لیکن اب یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ان کی ایک بڑی کمپریہنسو ایلیکوینٹ وہاں پر اسٹیٹمنٹ تھی جس کو پورے ملک کے اندر بڑا سراہا گیا ہے, اور صرف اس بنیاد کے اوپر اسے کویشچن یا کلاؤڈ میں لایا جائے کہ جی انہوں نے سوالات نہیں دیا, یہ شاید فیئر نہیں ہے. آپ کیا کہیں گی اس پہ روبینہ خالد صاحب؟ دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کی تو ٹوٹلی ضرورت نہیں تھی. باہر آتی اور چلی جاتی. اگر کوئی پریس ریلیز جب دیا جاتا ہے تو وہ پریس ریلیز دیا جاتا ہے, وہ پھر میڈیا کو سامنے کھڑے ہو کر باتیں نہیں کی جاتی. اگر آپ نے باتیں کی ہیں تو پھر آپ کم از کم ان کی باتوں کا جو وہ جواب لینا چاہتے ہیں وہ پھر دینا چاہیے. یہ ایک ایتھیکلی بنتا ہے کہ جب آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا تو اگر ان کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی آنسرڈ. یہ ہمیشہ پریکٹس بھی یہی ہے, جو آپ بول رہے ہیں وہ بھی طریقہ کار ہے, لیکن وہ پھر پریس ریلیز کی شکل میں جاتا ہے. پریس کانفرنس آپ کرتے ہیں یا پریس سے جب بھی بات کرتے ہیں, پریس کی کوئریز جو ہوتی ہیں وہ ان کو آپ کو سیٹسفائیڈ کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. میں دو باتیں ضرور اور کہنا چاہوں گا. دیکھیے وہ لوگ کہ جو کہتے تھے کہ گاڈ فادر کی حکومت ہے, آج پاکستان کے لوگوں کے سامنے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ فادر کی حکومت میں اس کی فیملی, اس کے بچے اس طرح جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوتے. جو لوگ کہتے تھے سیزیلین مافیا کی یہاں پہ حکومت ہے, مافیاز کے اندر میں اس طرح جی آئی ٹیز کے آگے بچے پیش نہیں ہوتے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, پاکستان میں رول آف لا پہ یقین رکھنے والے حکمران ہیں, مافیا اور گاڈ فادر نہیں. دوسرے ایک ہمارے لیڈر ہیں جو بڑے کیا کہتے ہیں نتھیا گلی اور چترال سے فرمان جاری کرتے ہیں کہ بادشاہوں کو میں نے مجبور کر دیا. دیکھیے بادشاہ وہ ہوتے ہیں کہ جو عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے. الیکشن کمیشن کے اندر سمن پہ سمن, پیشی پہ پیشی, اور عمران خان صاحب ایک جگہ مفرور ہیں, ایک جگہ پیش نہیں. اس کا جواب یہ بادشاہ حامد خان صاحب سے لیتا ہوں. جمہوریت یہ ہے کہ آپ عدالت کے فیصلوں کے آگے سرخم تسلیم چھوٹا سا سوال ہے, اس کا جواب میں لیتا ہوں حامد خان صاحب سے. مجھے یہ بتا دیں, عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ گاڈ فادر کی بیٹی نہیں ہے اور یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کی بیٹی ہے, بٹ شی از اے پرائیویٹ سٹیزن, ایک پولیس افسر جو ہے وہ اس کو سلوٹ کیوں مار رہی تھی بار بار؟ میں نے نہیں دیکھا اس کا, لیکن یہ دیکھ لیں, شی از آلسو, یہ دیکھ لیں, یہ لیں. اس نے سلام کیا ہوگا. ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ لگتا ہے. اور وہ چونکہ ایک جسے کہہ لیجئے کہ وزیر اعظم کی بیٹی ہیں, شی از انٹائٹل ٹو سرٹن سیکیورٹی. چونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہم جن سیکیورٹی تھریٹس کے اندر ہیں, پرائم منسٹر کا خاندان اور پرائم منسٹر کی شخصیت اس وقت تمام قسم کے خطرات کے اندر ہے, تو یہ بے تکی سی ایک. اچھا حامد خان صاحب, یہ جو احسن اقبال صاحب نے اعتراض اٹھایا کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں قانون کا احترام کرتے, وہ کیوں نہیں الیکشن کمیشن میں پیش ہوتے, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا
کہ پرائم منسٹر کا پیش ہو جانا یا ان کے خاندان کا پیش ہو جانا کوئی بہت بڑا قوم پر احسان ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ احسان میں نے نہیں کہا، بات یہ ہے کہ قانون، کوئی بھی قانون سے ابو نہیں ہے، کوئی شخص بھی قانون سے ابو نہیں ہے، لہذا قانون کی پاسداری کرنا سب کا فرض ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے عہدے پر ہو، اگر بڑے عہدے پر تو زیادہ فرض ہے۔ اب دوسری جو بات آپ نے کی ہے اول تو اس کا ریلیونس آج کے گفتگو سے نہیں ہے، لیکن ابھی وہ کیس فائنلائز نہیں ہوا ہے اور وہ کیس ابھی اس کے 10 تاریخ پڑی ہے اور ابھی عدالت اس کو الیکشن کمیشن نے ٹائم دیا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس تاریخ پر وہ پیش ہو۔ اس لیے ایک پینڈنگ معاملہ جو چل رہا ہے الیکشن کمیشن کا، جس میں کوئی حتمی ابھی نہ فیصلہ آیا ہے نہ پروسیڈنگز ختم کی ہے، اس پر کوئی بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ اچھا، جب کنکلوڈ ہو جائے گا آپ نے جو کامنٹ کرنا ہے کر لیں۔ اچھا خان صاحب، ایک اور سوال ہے، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ابھی جے آئی ٹی جو ہے اس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، تو جو گواہ وہاں پیش ہو رہے ہیں، جن کو بلایا جا رہا ہے، وہ لوگ باہر آ کے اندر کی باتیں جو ہے نہ بتائیں، لیکن یہ بھی تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ میڈیا میں جے آئی ٹی کی اندر کی بہت سی خبریں جو ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں، جو سوالات پوچھے جاتے ہیں کچھ لوگوں سے جن کو بلایا جاتا ہے، وہ سوالات جو ہیں وہ منوان میڈیا میں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ جی یہ سوال پوچھا گیا، اس کا یہ جواب دیا گیا، یہ سوال پوچھا گیا، اس کا یہ جواب دیا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کو بھی چاہیے کہ جو اس کے جو اندر کی پروسیڈنگ ہیں وہ میڈیا میں ان کو لیک نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں، کیونکہ بات اصل میں یہ نہیں کہ اس میں کوئی بات خفیہ ہے، اہم چیز یہ ہے کہ ابھی رپورٹ فائنل نہیں آئی۔ جب رپورٹ فائنل آ جائے گی تو قانونی طور پر ہر شخص کا یہ رائٹ ہے جو اس میں پارٹی ہے اس کیس میں کہ وہ اس میں آبجیکشنز داخل کرے۔ جب تک رپورٹ فائنل نہیں ہوتی تب تک ابھی کیا پتا ہے جو سوال پوچھے گئے ہیں، جو جواب دیے گئے ہیں، کیا وہ اس رپورٹ کا حصہ بنتے ہیں کہ نہیں۔ یہ پری میچور ہے یہ باتیں کر دینا کہ یہ سوال تھا، یہ جواب تھا۔ جب رپورٹ آ جائے گی اس کے بعد ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف عدالت میں آبجیکشن داخل کرے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ وکیل بحث کرے۔ میڈیکیم ڈینٹل کریم کا خاص فارمولا، سینسٹیویٹی، مسوڑوں سے خون آنا۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ قطری شہزادہ جو ہے وہ جے آئی ٹی کو نہیں مل رہا، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن آپ وقفے سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جو آپ مرزا صاحب بات کر رہے تھے کہ کیسے جو کارروائی ہے اور سوال اور جواب جو ہیں وہ بالکل باہر آ جاتے ہیں، میں سمجھتی ہوں دونوں جو ہیں اس کیس کے جو مدعی بھی ہیں اور جو جن کے خلاف ہے وہ اس کے رسپانسبل ہے۔ یہ جو کچھ اس کو جتنی ہائپ اس کو دینے کی، کیونکہ آپ نے دیکھا جب وہ پناما کی کیس کی ہیئرنگ شروع ہوئی تو ایک دو وہاں پہ باہر لگ گئے، ایک جو تھے وہ بتاتے تھے آج یہ کہا گیا، وہ کہتے تھے نہیں یہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا۔ تو وہ جیمز بانڈ کی فلم کا تو میں کہوں گی ماحول بنایا گیا، کالی این کے سب پہن کے باہر ادھر بھی کھڑے ہو جاتے تھے، ادھر بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب یہ بھی ادھر بھی آپ دیکھیں تو خود آ کے باہر بتا رہے ہیں کہ ان سے اندر کیا سوال پوچھے گئے، تو انہوں نے پھر آگے کیا سوال پوچھا، تو پھر اس میں آپ مارجن خود دے رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مثلا میاں طارق شفیع صاحب جو ہیں، میاں طارق شفیع صاحب نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ان سے جو سوال پوچھے گئے اور انہوں نے جو جواب دیے، یہ سارے کچھ میڈیا کے چینلز کو پتا ہے۔ میں آپ کی بات کے پاس بالکل ایگری کرتی ہوں، لیکن جب آپ ایک اوپننگ دیتے ہیں تو وہ پھر اوپننگ کے لیے اور راستے بھی لوگ۔ اچھا احسن اقبال صاحب، یہ کہا گیا تھا کہ جی جے آئی ٹی کو قطری شہزادے کے پاس ضرور جانا چاہیے، لیکن وہ تو کہہ رہا ہے جی کہ میرے پاس میرے دفتر آئیں۔ اب یعنی کہ دوحہ بھی اگر کوئی پہنچ گیا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے نہیں ہم سفارت خانے میں نہیں آئیں گے، میرے دفتر آؤ۔ یہ کیا ہے؟ وہ تھوڑے دن پہلے پاکستان آئے تھے، وہ یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، اس میں تو یہ نان ایشو ہے کہ دفتر جانا ہے یا سفارت خانہ جانا ہے۔ اگر وہ ہی از اویلیبل اور ہی سینگ کہ آئی ایم ایکسیسیبل تو اس کو لینا چاہیے معلومات۔ یہ تو انکانسیکوینشل ہے کہ دفتر ملنا ہے یا ایمبیسی میں ملنا ہے۔ آپ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ریڈی ٹو ریسیو اور آپ کے ساتھ میں ملنے کے لیے تیار ہوں، ان کو ملنے کے لیے اگر کوئی دوحہ پہنچ گیا تو کچھ تو دوحہ پہنچ گیا تو جا کے مل لے پھر۔ اگر اچھا تو وہ یعنی کہ مقصد اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ نہیں، ان کا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایشو بنایا ہوا ہے۔ نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ کیا قطری شہزادے نے یہ کہا ہے کہ میں نے نہیں ملنا؟ میں کل سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر ان کے کسی ترجمان کا بیان، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی کہ وہاں پہ جے آئی ٹی کو جانا نہیں چاہیے، قطری شہزادے کو آنا چاہیے۔ وہ انکانسیکوینشل ہے۔ سوال یہ کہ کیا اس نے انکار کیا، وہ نہیں کیا۔ اچھا، میں آپ کی جو بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا جی سوالات اٹھ رہے ہیں، تو سوالات تو ابھی کچھ بہت ان آنسرڈ ہیں۔ پہلا سوال ابھی تک ریمینز ان آنسرڈ
کہ جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جے آئی ٹی کی کمپوزیشن نامزدگی سے ہونی تھی تو واٹس ایپ کالوں کا کیا قصہ تھا؟ ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. دوسرے نمبر پہ جب جے آئی ٹی کی کمپوزیشن کے بارے میں یہ اصول طے ہوا تھا کہ وہ حکومت کے طرفدار نہیں ہو سکتے تو انصاف کے مطابق یہ بھی اصول پھر آتا ہے کہ وہ حکومت کے مخالف بھی نہیں ہوتے. اچھا میں ذرا یہ مجھے سن لیں, میں ذرا یہ جو قطری شہزادے والی بات ہے نا میں مکمل کر لوں نا, آپ اس کو میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا سر. 2 منٹ ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو تصویر کی لیک ہوئی اس کے اوپر ابھی تک کوئی کنکلوسیو جو ایس سی سی پی کا ریکارڈ کی ٹیمپرنگ اور فورجری ہوئی, ساری بات ہم کہہ رہے ہیں ساری بات آئے گی نا, اس کا بھی ذکر کریں نا. چوتھی بات ایس سی سی پی کا ریکارڈ کی ٹیمپرنگ ہوئی اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ جب یہ جے آئی ٹی 5 مئی کو کانسٹیٹیوٹ ہوئی تو 20 اپریل سے پہلے کی مانیٹرنگ اس کی رپورٹوں میں شامل کس نے کی, کس کے کہنے پہ کی؟ دیکھیے یہ سارے سوالیہ نشان. اچھا حامد خان صاحب ذرا ایک ذرا لیگل پوزیشن بتائیں کہ اگر جے آئی ٹی کی ٹیم کے ارکان قطر چلے جاتے ہیں, دوحہ پہنچ جاتے ہیں, وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہم اتنی دور آ گئے ہیں, اب آپ ہماری ایمبیسی میں آ کے ہم سے مل لیں, تو قطری شہزادہ کہتا ہے کہ نہیں آپ مجھے میرے دفتر میں آ کے ملیں, تو کیا کرنا چاہیے جے آئی ٹی کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر دوحہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو جہاں کہیں بھی ہو نہ سے ان کے دفتر نہ جائیں, کوئی نیوٹرل جگہ پہ بلا لیں, بے شک اپنی ایمبیسی نہ صحیح کہیں اور کہیں کہ آپ بتا دیں جہاں پر بھی نیوٹرل جگہ ہے وہاں مل لیتے ہیں. میرے خیال میں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں. یہ قطری شہزادے کا اگر بیان ریکارڈ کرانا ہے اور کوئی دوحہ جاتا ہے تو وہ اس کو اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہیے, کیونکہ اس نے ایک خط اپنی طرف سے پیش کروایا ہے عدالت میں. اس لیے اگر وہ پیش نہیں ہوتا, کسی وجہ سے بھی نہیں پیش ہوتا, تو پھر خط کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. اور یہ جو دوسرا اس کو ثابت نہیں کیا. اور یہ جو دوسرا اعتراض ہے احسن اقبال صاحب کا, اس کا بھی کوئی اگر آپ جواب دینا چاہیں کہ یہ کہ بار بار کہتے ہیں کہ جو واٹس ایپ کالیں کی گئی تھی جے آئی ٹی کی بنانے کے لیے پریشرائز کیا گیا تھا اور انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں, اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو خام خواہ جے آئی ٹی کو کنٹروورشل بنانے کی باتیں ہیں, اور بات تو یہ ہے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جے آئی ٹی کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان اختیارات کے مطابق اس نے رپورٹ دینی ہے. آپ کیوں شک و شبہات میں یا کنٹروورسی میں الجھا رہے ہیں جے آئی ٹی کو؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے. اچھا روبینہ خالد صاحب, یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں, یہ کوئی ایسے خام خواہ کے یا فروئی نہیں ہے, یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں. دیکھیے ایک طرف آپ نے جب نامینیشن مانگی ہے تو دوسری طرف آپ نامزدگی کر رہے ہیں. اچھا نامزدگی کرنا حق ہے, ہم اس کو مانتے ہیں کہ آپ سیدھا نامزدگی کر دیں, پھر آپ نامینیشن کیوں مانگ رہے ہیں؟ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ایک طرف جے آئی ٹی کہہ رہی ہے ہم نے 24 گھنٹے میں تصویر لیک کی رپورٹ بینچ کو بھیج دی ہوئی ہے, دوسری طرف جے آئی ٹی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی تفتیش کر کے دیں. یہ چیزیں ہیں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ساری باتیں جو ہیں یہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں, جو اصل چیز ہے وہ خط ہے, اور خط جو ہے ان کی پرائمری ایویڈنس میں آتا ہے, اور اس کو ایکسیپٹیبلٹی تبھی ہوگی جب اس کی جو اونرشپ ہے وہ پراپر طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اس کی نہیں کی جاتی. تو بیسیکلی ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ان کا مین جو ان کا ایویڈنس ہے وہ وہی ہے. اگر نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے اسٹیبلش اور ان کا بیان نہیں ہو سکتا تو وہ جیسے حامد صاحب نے کہا ہے تو وہ تو کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا ایز ایویڈنس. تو بیسیکلی ضروری یہی ہے کہ اب ان کی کسی طریقے سے بھی جس طرح سے, کیونکہ جب انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری لی ہے اور ایک خط دیا ہے, دین ہی شوڈ ہیو دی مورل کریج کہ وہ اس کو جو ہے وہ لاسٹ بات یہ ہے کہ پاناما کے اندر کیا خوشی کی بات ہوتی کہ ہمارے 4 سال میں کسی پبلک فنڈ کے اوپر یہ کرپشن کا کیس بناتے, کسی کانٹریکٹ کے اوپر بناتے. دیکھیے واٹ از پاناما, ان کی پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے. میں ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہوں, شریف خاندان کی ورتھ سیاست میں آنے سے پہلے بھی اتنی تھی کہ ایسے وہ 2 فلیٹ اور بھی خرید سکتے تھے. کیا انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے وہ پراپرٹیز لی ہیں؟ اگر اپنی حیثیت سے بڑھ کر لی ہوتی تو سوال اٹھتا. اچھا اس کا جواب دے دیں جی حامد خان صاحب, یہ جو بات کیا ہے تو پھر بتا یہ جو بات کیا ہے احسن اقبال صاحب نے, اتنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی. تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. اگر یہ ان کی حیثیت تھی تو پھر وہ کیوں گھبرا رہے ہیں کہ یہ انکوائری ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں گھبرا رہا. اتنی پینک ان کو میں نظر آ رہی ہے. اگر ان کے پاس ایکسپلینیشن ہے تو کوئی پینک کی بات ہی نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب, بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب.